बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाखिर तकरीबन 150 घंटों के तवील तरीन इंतज़ार के बाद इमरान खान का पहला पैगाम अडयाला जेल से बाहर आ गया। लेकिन यह पैगाम बराह रास्त इमरान खान की ज़ुबानी, उनके सोशल मीडिया की ज़ुबानी या उनसे मुलाकात करने वाले, उन्हें कवर करने वाले सहाफ़ियों की ज़ुबानी या फिर उनके मुलाकाती और वकला की ज़बानी हरगिज़ नहीं, बल्कि यह पैगाम मुक़्तदर हलकों के करीबी ज़राए के हवाले से है। इससे पहले कि इस पैगाम की जानिब बढ़ें, यह पैगाम है क्या, आप सबको मुबारक हो कि इमरान खान खैरियत से हैं, इमरान खान डटे हैं और कौम के नाम भी उन्होंने यही पैगाम भेजा है। और आपको कम से कम एक बात ज़रूर तस्लीम करना होगी कि पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों और दीगर सियासतदानों के ख़ानदानों के मुकाबले में इमरान खान का DNA और इमरान खान के ख़ानदान का DNA यकीनी तौर पर मुख्तलिफ है, कुछ अलहदा है, जिसके अंदर ना सिर्फ इस निज़ाम से, इस बोसीदा निज़ाम से बगावत भी है, बल्कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के सामने डट जाने की क्वालिटी भी। जी हाँ, एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब इमरान खान के ऊपर शदीद तरीन मुश्किलात तोड़ी गई। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी तकरीबन गुज़श्ता एक बरस से कैद हैं और चंद दिनों से इमरान खान की बहनों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इमरान खान के भांजे भी कैद के अंदर हैं, यानी ख़ानदान के तमाम तर अफराद कैद में हैं। लेकिन इमरान खान किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं और एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए की जानिब से इस बात को कन्फर्म किया गया है, मुक़्तदर हलकों की जानिब से इस बात को कन्फर्म किया गया है कि भुट्टो के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया बन गया, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया बन गया। शायद उसकी वजह यह थी कि भुट्टो और शरीफ ख़ानदान ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उन्होंने डीलें कर ली, मिलकर बैठ गए। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है और लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का बयानिया नहीं बन पा रहा। पैगाम ये है कि इमरान खान किसी भी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है, साफ इनकार कर दिया है इन्होंने। और अपने उस पैगाम में जो पाकिस्तानी अवाम के नाम उन्होंने भेजा है, ज़राए के मुताबिक एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को ना सिर्फ उन्होंने डटे रहने का पैगाम दिया है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे और खुदा न ख्वास्ता इस मुकाबले के दौरान अगर उन्हें जान पर भी खेलना पड़ता है, खुदा न ख्वास्ता वो जान से गुजर भी जाते हैं, तो उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम आइन और कानून और जमहूरियत को झुकने हरगिज़ नहीं देंगे। यहाँ पर सवालात पैदा होते हैं कि आखिरकार वो डील क्या थी जिसकी इमरान खान को ऑफ़र की गई। अगर वो रवायती सियासतदान होते तो वो बड़ी आसानी से इस डील को मंजूर कर लेते। ख़ास तौर पर आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से बयान सामने आया है, उसके पीछे क्या छुपा राज है, उन तक भी ये इत्तलात पहुँची हैं कि यकीनी तौर पर इमरान खान को NRO देने, इमरान खान से NRO हासिल करने, इमरान खान को डील देने, इमरान खान से डील लेने की कोशिशें हुई, लेकिन तमाम तर कोशिशें इमरान खान ने रद्द कर दी। जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या फरमाया कि इमरान खान अगर अप्रैल 2022 के बाद से सियासी फ़ैसले करते तो आज दोबारा वज़ीर-ए-आज़म होते। बड़ा सिग्निफिकेंट है उनका बयान इस माहौल के अंदर कि अगर 2022 के बाद भी इमरान खान सियासी फ़ैसले, यानी बकौल उनके, इनको सियासी फ़ैसले ना कहा जाए, यानी अवाम को बेचने वाले, जमहूरियत, आइन और कानून को नीचे लगाने वाले मुनाफिकाना फ़ैसले करते, तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होते। आप किस वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब? क्या आप ये चाहते हैं कि इमरान खान मौजूदा चुनतख़ब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरह के वज़ीर-ए-आज़म होते, या फिर आपके बड़े प्यारे राजा परवेज़ अशरफ की तरह के वज़ीर-ए-आज़म होते? इमरान खान ने इस तरह का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना और इमरान खान ने इसलिए साफ साफ इनकार किया कि मैं अवाम के वोटों से पहले भी मुंतखब होकर आया और दोबारा भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद और अवाम की हमायत के साथ ही इक़्तिदार में आऊँगा। मामला आखिरकार है क्या? मामला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की वो रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर फिल फॉर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान पाकिस्तान के वफाक समेत चारों सूबों में, 2 सूबों में 2/3 अक्सियत, जबकि दीगर 2 सूबों में बड़ी आसानी के साथ सादा अक्सियत से हुकूमत बना लेंगे। और रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा ये बताता है कि जनाब इमरान खान अगर इक़्तिदार के अंदर आते हैं इसी मैंडेट की वापसी के बाद, जी हाँ, अगर नए इलेक्शन नहीं होते, इस मैंडेट जो मैंडेट फरवरी 2024 में आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को दिया, अगर उस मैंडेट की वापसी
25 اکتوبر کے بعد ہوتی ہے تو پھر عمران خان کے کارڈز پر اسٹیبلشمنٹ کے عہدوں پر جو بڑی تعیناتیاں ہوئیں، جن کے متعلق کچھ لوگ درخواستیں بھی لے کر گئے کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھیں، ممکنہ طور پر وہ تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اب اسلام آباد کے باخبر حلقے لندن پلان کے بعد لندن پلان پرو میکس کی بات کر رہے ہیں۔ لندن پلان کے اندر حافظ صاحب شامل تھے، قاضی صاحب شامل تھے، راجہ صاحب شامل تھے، اور اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کو چنتخب وزیراعظم، آصف زرداری کو چنتخب صدر بنانا تھا۔ یہ پلان پورا ہوا۔ اب لندن پلان پرو میکس کیا ہے؟ لندن پلان پرو میکس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا سے بھی خاتمہ کرنا، وہاں کی عوام کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کرنا، جس کا آغاز کر دیا گیا ہے اس جرگے کے حوالے سے پابندیاں لگا کے جو پی ٹی ایم کی جانب سے کیا جا رہا تھا، جس میں پی ٹی آئی سمیت مولانا فضل الرحمان، عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی سمیت تمام پختونوں کی سیاسی جماعتیں، کے پی کے سے تعلق رکھنے والی، بلوچستان سے تعلق رکھنے والی بڑی سیاسی جماعتیں، دیگر سیاسی تنظیمیں وہاں شرکت کر رہی تھیں، لیکن پی ٹی ایم کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے انہیں جلدی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، بدھ کے روز وہاں پر فائرنگ ہوئی، حالات خراب ہوئے، 3 سے 4 وہاں پر ہلاکتیں ہو گئیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پشتون جرگہ جو ہے، گرینڈ جرگہ جسے کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور اس کے اوپر پھر پاکستان جو ہے وہ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کی جانب سے سامنے آنے والا بیان کہ نہیں جرگہ منعقد کرنے دیا جائے گا کیونکہ کالعدم جماعت ہے، اور اس حوالے سے پولیس کے اختیارات جو کہ عمران خان نے ایک آئیڈیلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی پولیس فورس کو آزادانہ بنانے کے لیے آئی جی کو اختیارات دیے تھے ٹرانسفر پوسٹنگز کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سردردی بن گئی۔ ذرا ماحول دیکھیے پاکستان کا کہ کیا کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر اداروں کی جانب سے یا بیوروکریسی کی جانب سے، کہ وہ بیوروکریسی جو خیبر پختونخوا کی ہے، جو علی امین گنڈاپور صاحب کے انڈر ہونی چاہیے، وہ تمام تر معاملات میں وفاق کی باتیں مان رہی ہے، ایسے ڈیسیژن لے رہی ہے جو خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریں خیبر پختونخوا کی عوام کو، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کو یقینی طور پہ سوچنا ہوگا۔ پہلے بڑے قدم کے طور پر علی امین گنڈاپور صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ نیا ایکٹ پاس کرا کر وہ واپس کیے گئے ہیں۔ پہلے بھی جو وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے تھے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پولیس کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتی تھی، لیکن ایک آئیڈیل سچویشن بنائی کے پی کے اندر، آئی جی صاحب کو دے دی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں آئیڈیل ماحول نہیں چل سکتا، الٹا پاکستان تحریک انصاف کا اپنا نقصان ہو رہا تھا۔ تو خیر یہ پہلا سٹیپ انہوں نے بہتر لیا اور وہ اب اختیارات ان کے پاس واپس آ رہے ہیں، لیکن آگے چل کر یہ جو پی ٹی ایم کے گرینڈ جرگے کا معاملہ ہے اس کو بھی بڑی سمجھداری سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ لندن پلان پرو میکس کا حصہ ہے۔ یہ معاملہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ کے پی کے کی عوام کو، پختونوں کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کیا جائے، اور جیسے پورے ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا گیا غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، اب خیبر پختونخوا سے بھی انہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بے دخل کیا جائے۔ لندن پلان پرو میکس کیا ہے؟ لندن پلان پرو میکس یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو، حافظ صاحب کی ایکسٹینشن ہو، راجہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو، جی ہاں، نہ صرف موجودہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو، ایکسٹینشن نہ ہو سکے تو آئینی عدالت کے نام پر انہیں بٹھا دیا جائے۔ اسی طرح سے اگلے نومبر 2025 کے اندر موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو، اور جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں جو کہ انشورنس پالیسی ہیں اس سارے معاملے کی، جنہوں نے مکمل طور پر یہ الیکشن رگ کیا، پاکستان تحریک انصاف کا کے پاس اس حوالے سے ثبوت بھی موجود ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس خود بھی ثبوت موجود ہیں، انہوں نے جنوری کے اندر ریٹائر ہونا تھا۔ لندن پلان پرو میکس یہ ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کر دی جائے، اور اس حکومت کی مدت کسی نہ کسی طریقے سے غیر آئینی طریقے سے نہ صرف پوری کروائی جائے، بلکہ آگے چل کر اگلے جو الیکشن ہو رہے ہیں ان الیکشن کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے، اور خدا نخواستہ اس قسم کا پلان بنایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 2034 تک جو ہے مکمل طور پر اس سسٹم سے غائب کر دیا جائے۔ یعنی وہ الزام جو عمران خان کے اوپر طلعت حسین جیسے لوگ جھوٹا الزام لگایا کرتے تھے کہ عمران خان کوئی صدارتی نظام جنرل فیض کے ساتھ مل کے پلان کر رہے تھے یا دیگر چیزیں کہ وہ 10 سال کے لیے اقتدار میں رہیں گے، ایسا تو کچھ بھی سامنے نہیں آیا، لیکن کم سے کم یہ جو لندن پلان پرو میکس سامنے آیا ہے یہ یہی بتاتا ہے کہ جناب ان حالات کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان تو عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں،
عمران خان تو ڈٹ گئے ہیں. عمران خان نے تو یہ بات کر دی ہے کہ وہ بھٹو یا شریف نہیں بلکہ وہ عمران خان ہے, پاکستانی عوام کے کپتان, اور پاکستانی عوام بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں ان کے ساتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے وہ بھی عمران خان کے اسی نظریے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ بھی عمران خان کے اسی پلان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ بھی عمران خان کے اسی پیغام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یقینی طور پر پاکستانی عوام کو بھی چیک رکھنا ہوگا, ہم جیسے مزدور صحافیوں کو بھی اس کے اوپر بات کرنا ہوگی, اور جو قیادت ہے کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اور مرکز کے اندر یقیناً انہیں بھی اپنے گریبانوں کے اندر جو ہے وہ جھانکنا ہوگا, خاص طور پر ایسے ماحول کے اندر کہ جب اگلے 8 دنوں میں, اگلے 10 دنوں میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی. گزشتہ 4 سے 5 دنوں میں بھی عمران خان کی جانب سے ہدایات سامنے نہیں آئیں کیونکہ ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. تو اس لیے جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی ذمہ داریاں جناب بڑھ جاتی ہیں. اس دوران عمران خان کو توڑنے کے حوالے سے سخت ترین کوششیں کی گئیں, ماضی میں بھی کی گئیں, اب بھی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لیکن عمران خان جو ہے وہ عوام کے حقوق, آئین اور جمہوریت کے لیے اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو 2 بڑی ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر ڈیل کی آفر کے ساتھ ساتھ, یہ یقینی طور پر اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے اس حکومت کے لیے, اسی لیے یہ حکومت اتنی جلدی میں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بار پھر یہ بات کرنا, ان کا یہ کہنا کہ ہم 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیڈ لائن نہیں, پھر وہ بات کیوں ان کی جانب سے کی جاتی ہے کہ ہم 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے؟ ڈیفینیٹلی کیونکہ 25 اکتوبر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے. انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ 26 اکتوبر کو جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے, معاملات آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کے اندر چلیں گے, تو پھر نہ ہی یہ ترمیمیں شرمیمیں چلیں گی اور نہ ہی یہ چنتخب حکومت چل سکے گی. اس لیے وہ پر کاٹنا چاہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آنے سے پہلے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی ایسے عہدے پر بٹھانا چاہتے ہیں کہ اگر بالفرض منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ کے طور پر سامنے آ بھی جاتے ہیں تو کوئی ایسا غیر آئینی عہدہ کریٹ کر لیا جائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے آئینی عدالت کے سربراہ کی صورت میں کہ وہاں پر تمام تر معاملات کو روک لیا جائے. اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں منصور علی شاہ صاحب پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ ججز کو کنٹرول کر سکیں گے. گزشتہ ویڈیو میں بھی میں نے اس کے اوپر بات کی. کچھ مزید جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذرائع سے ہماری بات ہوئی تو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی حلقوں کے مطابق ان کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کے آزادانہ کردار ادا کرنے والے تقریباً 12 سے 14 جج صاحبان ہیں, اور ان کی جانب سے قریبی حلقے جو ان کے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ بلاول بھٹو صاحب ایک سیاستدان ہیں, اور ایک سیاستدان کو ججز کے حوالے سے اس قسم کے کمنٹ جو ہیں وہ زیب نہیں دیتے. ججز کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں, چیف جسٹس کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں, بلکہ چیف جسٹس ہوں یا ججز ہوں وہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے کے لیے ہیں. ماضی میں بھی آئین اور قانون کے تحت ہی فیصلے کیے, آگے چل کر بھی آئین اور قانون کے تحت ہی فیصلے کریں گے, اور اگر آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہوں گے تو پھر کسی بھی سیاستدان کو ہم سے ڈرنے یا گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اور ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ بات جو آف دی ریکارڈ سامنے آئی ہے یہ باقاعدہ طور پر آن دی ریکارڈ بھی سامنے آ جائے گی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ججز کے متعلق اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. دوسری جانب 500 سے زائد وکلاء جو کراچی کے ہیں ان کی جانب سے جناب خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. گزشتہ ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا ہلکا سا, اب اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم کو آئین پاکستان کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہے, اور کراچی کے 500 وکلاء نے کہا ہے کہ قوم کو اس وقت اندرونی اور بیرونی عناصر سے خطرات لاحق ہیں, اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے کچھ عرصے سے عدلیہ پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں, اور اب یہ کوشش 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم کے ذریعے کی جا رہی ہے, اور اس مجوزہ آئینی ترمیم کو ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ پی سی او کی ایک شکل ہے. اب واضح ہوگی یہ بات کہ عمران خان جائز موقف کے اوپر ہیں, عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. ملک کے سینئر وکلاء, ملک کی اگر وکلاء کی جو قیادت ہے اگر وہ سیاسی جو ان کہا جائے نا سیاسی مجبوریوں کا شکار ہو گئی
یا کسی سیاسی لالچ کا شکار ہو گئی یا کسی گرانٹ کا شکار ہوگی، چاہے وہ پاکستان بار کونسل ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، لیکن جو سینئر وکلاء ہیں وہ انڈیویجول سطح کے اوپر بھی اور مل جل کر بھی اسی موقف کی تائید کرنے ہیں جو عمران خان کا موقف ہے، جس کے متعلق گزشتہ ایک برس سے عمران خان بار بار پاکستانی قوم کو بتا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے عدلیہ کے اندر اپنے بندے بٹھانے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اس آخری بچ جانے والے ادارے عدلیہ کو بھی تباہ کرنا ہے، اور جس ملک کے اندر انصاف کے ادارے تباہ کر دیے جائیں وہ قوم پھر کبھی بھی نہیں اٹھ سکتی۔ تو عمران خان یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، عمران خان آخری بال تک یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سوال انہوں نے آپ سے یہ کیا ہے جس کا کمنٹ باکس کے اندر آپ نے جواب دینا ہے کہ کیا آپ بھی عمران خان کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔